मसीह यीशु के नाम में एक दफा फिर आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं इन घड़ियों के लिए कि हम फिर से जो है वो जमा हो सके। चौथे हफ्ते में 3 हफ्ते हमारे जो है वो बीच में गुजर गए, लेकिन आज जो है फिर से हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि उसी के कारण, उसी की मेहरबानी से हम फिर से जमा हैं। मेरे साथ निकालिए मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मरकस की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत। वहां पर लिखा है, और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया। ये एक शख्स है जो सदूकियों के साथ मसीह की गुफ्तगू सुन रहा था, और मसीह ने जब उनको लाजवाब कर दिया तो ये शख्स जो है अब जो है वो मुदाखलत करके, जंप करके बीच में आया है कन्वर्सेशन में उस क्राउड में से, और उसको वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन। ये अहबार की किताब से है ये बात जो यहां पर कोट की गई है। ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। इनसे बड़ा मोहब्बत रख दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फकीर ने उससे कहा, ए उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सुख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। ये बातें जो हमने पढ़ी हैं ये पहले भी हम सीख चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता शब जब मैं इस पर फिर से गौर कर रहा था तो मैं खुदावंद की जात की बाबत कुछ और चीजों को जो निखरते देख रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इस बात के लिए आपके साथ जो है वो जरूर शेयर करना चाहिए कि खुदावंद की जात जो है मसीह का इस कलाम से कहने का जो है वो मतलब या मुराद क्या थी। पड़ोसी कौन है और पहला हुक्म क्या है और दूसरा हुक्म क्या है। पहला हुक्म जो है वो ये है कि खुदावंद अपने खुदा से, और आगे जितनी बातें लिखी हैं उसका मतलब यह है कि तेरा पूरा बदन, तेरी पूरी तवज्जो, रूह बदन जान समेत, तेरे इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरह से जब तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर हो तो तेरी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट ना हो। वो ना हो कि तू बैठा खुदा के हुजूर हो और तेरी तवज्जो, तेरे ख्याल, प्रागंदा ख्याली जो है वो तुझे आग घेरे और सारी दुनिया के चक्कर मार रहे हों और तू खुदा के हुजूर बैठकर भी उसके हुजूर ना हो। याद रख, तू अपने खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, यानी तू तन, मन और धन, हर चीज जो तेरी है उस पूरी तवज्जो से और फिक्र करके तू उससे मोहब्बत कर। ऐसे लगता है कि आदमी को यही काम दिया गया है और इसके अलावा उससे कोई काम दूसरा जो है सौंपा ही नहीं गया कि तू और भी कोई काम कर ले। ऐसा हरगिज नहीं। हमसे पहले भी, आज भी और हमारे बाद भी जिस्म के जितने जिंदगी गुजारने के तकाजे हैं वो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन खुदावंद का इससे मुराद ये है कि जब तू खुदावंद के हुजूर आए, बैठे, तो फिर पूरी तवज्जो के साथ बैठ। इस बात का इंसाफ कर कि खुदा और उसकी हुजूरी के दरमियान कोई चीज और हायल ना होने दे। जब तू उसकी हुजूरी में बैठे तो तेरा ख्याल भटकने ना पाए।
پورے دل سے، پوری سوچ سے، پورے خیال سے جو ہے اپنے، جیسے تیرا جسم جو ہے خدا کے حضور موجود ہے، تیرے خیال بھی، تیری روح بھی اور تیرے جذبات بھی وہاں موجود ہوں، جو خدا کی محبت سے سرشار رہیں اور تو پرگندہ خیالی کا شکار نہ ہو۔ پڑوسی کی بابت ہم طرح طرح سے جو ہے وہ ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اپنی مانند کون اپنے پڑوسی سے محبت رکھتا ہے؟ اگر ہم فزیکل ریم میں اگر بات کریں کہ جسمانی طور پر کون سا ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے یا کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے ساتھ دائیں اور بائیں رہنے والے جو فیملیز ہیں، میں ان کی ایسے فکر کرتا ہوں جیسے میں اپنے بدن کی فکر کرتا ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایسا کوئی کر سکا ہے آج تک، نہ ہی آج ایسا ہو رہا ہے، اور نہ ہی شاید فیوچر میں بھی ہم پورے طور پر اس کے ساتھ جسٹس نہ کر پائیں۔ تو پھر اس بات سے مسیح کی مراد کیا ہے؟ کیا بلا وجہ کا ایک حکم ہم پر تھوپ دیا گیا ہے؟ کیا بلا وجہ کا کوئی ایسا حکم ہم پر تھوپ دیا گیا ہے جس کو انسان پورا بھی نہیں کر سکتا اور قصوروار یا کسی احساس جو ہے وہ تکلیف میں بھی رہے کہ چونکہ میں کر نہیں پا رہا تو میں کلام کا، خدا کے کلام کا جو ہے وہ گناہگار ہوں؟ ایسی بات جو ہے کیا خدا نے خواہ بنا چھوڑی ہے؟ اچھی بات ہے جب ہم اپنے پڑوسی کی فکر کرتے ہیں فزیکل ریم میں، جو ہمارے دائیں بائیں جن کے گھر ہیں، یہ وہ دنیا ہے جس کو ہم اپنے لیے خود جو ہے پورا من بناتے ہیں۔ یہ سیوک رسپانسبلٹی ہے، یہ ایک شہری جو ہے وہ ذمہ داری ہے جس کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری گواہی دوسروں تک پہنچتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمارے لیے حالات کو اتنے سازگار بنا دیتا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ خداوند کے کلام کی منادی کر سکیں، اور پڑوسی کے حقوق جو ہیں اور اس کی فکر جو ہے ہم سب اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کتنا بڑا عظیم ہے اور اس کا کلام جو ہے وہ ہمارے اندر کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا یہ ڈائمنشن محض یہی ہے؟ کیا خدا کے کلام کا یہ حصہ صرف اور صرف ہمارے دائیں بائیں کے پڑوسی کے ساتھ ہے؟ موسٹ آف دا فیملیز یا موسٹ آف اس ہمارے ڈفرینسز رہتے ہیں۔ کوئی ہمارے دروازے کے سامنے پانی پھینک دیتا ہے، میں پاکستان کے جو ہے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ گھر ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ جھاڑو لگا کر جو ہے وہ کچرا ہمارے گھر کے سامنے جو ہے وہ جمع کر دیتا ہے، تو ہمارے ڈفرینسز ہمیشہ رہتے ہیں، ہم نالاں بھی رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ڈائمنشن ہے۔ ہماری جاب پلیسز پر ہم اس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں سیکھنے کا موقع دیتا ہے، پر جب ہم روحانی معنوں میں یا کتاب مقدس کی بابت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو پہلا حکم اور دوسرا حکم جو ہے ان کے حقیقی مطلب اور معنی کیا ہے؟ پھر سے یسوع مسیح سے جس نے سوال کیا، اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ اور یسوع مسیح ناصری نے اسے ایک نہیں بلکہ 2 حکموں کی بابت بتا دیا، اور دونوں کی اہمیت جو ہے وہ مسیح یسوع نے برابر ٹھہرائی، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہیں کہا۔ دونوں حکموں پر عمل کرنے کے سبب سے مسیح نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ پہلا حکم اولڈ ٹیسٹمنٹ اور دوسرا حکم جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ دونوں خدا کا کلام ہے، دونوں کے لیے جو ہے خداوند نے جگہ رکھی ہے کہ پہلا مددگار اور دوسرا مددگار دونوں ضروری ہیں۔ پہلا مددگار جو ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری، زندہ خدا کا بیٹا، اور دوسرا مددگار جو ہے وہ روح القدس ہے، خدا کا کلام۔ ہم اس طرح سے بھی اس کو سمجھتے ہیں
کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے محبت رکھ۔ یہ حکماً یہ بات کہی گئی تھی۔ اس کے بعد جو بات کہے گی وہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ وہ بات ہے جس کو ہم زیادہ جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، جس ایرا میں آج ہم موجود ہیں اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک تمثیل سیکھی تھی، اس پر بات کی تھی کہ ایک شرع کے عالم نے جو ہے وہ کہا کہ میرا پڑوسی کون ہے۔ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جس قدر تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اہمیت کا حامل سمجھتا ہے، اسی طرح سے خدا کی ذات کے ساتھ بھی جسٹس کر جس نے تجھے بنایا ہے۔ جو تو خود نہیں چاہتا کہ لوگ تیرے ساتھ کریں، خدا کے ساتھ ویسا کیوں کرتا ہے؟ جو جھوٹ نہیں چاہتا کہ تو لوگ تیرے ساتھ بولیں، خدا کے ساتھ مبالغہ رائی سے کام کیوں لیتا ہے؟ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتا؟ میرا پڑوسی کون ہے؟ جب یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہہ کر اس سے کہا کہ ان تینوں میں سے تیری دانست میں اس کا پڑوسی کون ہے، اس نے کہا وہ جس نے اس کی مدد کی، وہ جو اس کا مددگار تھا، وہ پڑوسی ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کی بابت جب پڑھتے ہیں، اگر یسوع مسیح ناصری جو ہیں وہ انسان کے ہمدرد ہیں، اس کے مددگار ہیں، اس کے پڑوسی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اچھا پڑوسی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مسیح یسوع ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے زخموں کو صاف کرتا ہے، ہمیں چنگا بھلا کرتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ پہلا حکم، کیونکہ خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے، شریعت کا فرزند ہوتے ہوئے، پھر وہ برا ہوتے ہوئے جو قربان ہونے والا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ شریعت کے اگینسٹ کوئی بات نہ کرے۔ اس نے شریعت کی بابت کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، لیکن اس کے بعد اس نے پھر پڑوسی کی بابت کہا کہ تو اس سے بھی محبت رکھ۔ نہ اس نے شریعت کا عدول کیا، نہ اس کے خلاف بات کی، کیونکہ اگر وہ شریعت کے خلاف بات کرتے تو برا ہونے کی کوالیفیکیشن سے جو ہے وہ ہٹ جاتے۔ انہوں نے پرانے عہد نامے کو بھی جو ہے وہ آنر کیا، اور نئے عہد نامے کی بابت بھی جو ہے وہ نئے مددگار، دوسرے مددگار کی بھی بات کی کہ دوسرا مددگار جو ہے وہ روح القدس ہے۔ پہلا مددگار خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام خواہ مجسم ہو، خواہ لکھا گیا ہو، خواہ بولا گیا ہو، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ پہلا مددگار ہے۔ خدا شناسی ہم کیوں کہتے ہیں کہ خداوند نے اس کے جواب کی، اس کی بڑی تعریف کی کہ اس نے بڑی دانش مندی سے جواب دیا۔ دانش مندی اس بات میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا جہان کا علم رکھیں اور خدا کے عرفان سے جو ہے وہ محروم رہیں، ایسا خدا کبھی نہیں چاہتا۔ دنیا بھر کے علوم ہم سیکھتے ہیں، لیکن ایک علم ہم اس سے ہمیشہ جو ہے وہ دور رہتے ہیں، اور وہ ہے خدا شناسی کا علم، یا نالج آف گاڈ، خداوند کا عرفان، اس کی پہچان، یا پھر یہ کہہ لیجئے انڈرسٹینڈنگ دا مائنڈ آف گاڈ، کہ وہ در حقیقت چاہتا کیا ہے، مائنڈ آف کرائسٹ کیا ہے، مائنڈ آف کنگڈم کیا ہے، بادشاہی کے فرزند ہونے کی ذہنیت کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی پانے کی ذہنیت جو ہے وہ کیا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے آسمان کی بادشاہی اور دوسرے مددگار اور مسیح یسوع نے اپنے جو ہے بابت یہ باتیں کی ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا وہ کلام ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، جو خدا کی اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے، خدا کی اپنی ہی ذات کا جو علم ہے اس کی بابت یہ بار بار مختلف ڈائمنشن سے، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈائمنشنز ہیں، رخ ہیں جن سے ہم خدا کی ذات کو بار بار جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک علم جو ہے وہ زندگی دیتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے علم ہیں، کوئی روٹی دیتا ہے، کوئی آپ کو فیم دیتا ہے، کوئی جو ہے آپ کو دنیا کے جو ہے وہ گینس بک آف ریکارڈ میں جو ہے وہ لے کر آتا ہے،
لیکن خدا کا عرفان، خدا کا علم جو ہے وہ زندگی اور حیات کا چشمہ ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 9ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ The true wisdom is to know Christ, to know God، کہ وہ اپنی ذات میں کیا ہے، اس سے ہی زندگی ملتی ہے۔ دنیا کے ساری باقی کے علوم جو ہے وہ سپورٹیو ہو سکتے ہیں کسی کے لیے، لیکن زندگی نہیں ہو سکتے۔ خدا کا علم، خدا کا عرفان، the knowledge of the Holy One جو ہے وہ ہے جو کسی شخص کو ہمیشہ کی زندگی، اس زندگی یا اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد زندگی میں داخل ہونے کے لیے مدد کر سکتا ہے۔ یہ وہ روٹی ہے جس سے انسان عبدالآباد تک زندہ رہ سکے گا۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے محبت رکھ، اور دوسری بات یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جیمس صاحب سے یا ارجمند سے یا خاور سے یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی مانند محبت رکھ، ان کے ساتھ لکھا ہے سب کے ساتھ اچھا میل ملاپ رکھ، سب کے ساتھ میل جول رکھ، تاکہ تو سکون میں رہے، تیری گواہی قائم رہے، تو بطوروں کو میرے پاس لا سکے۔ پر اچھا پڑوسی وہ ہے جو تیری مدد کر سکتا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جس کی بابت ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا تھا کہ تیری دانست میں ان تینوں میں سے اس کا پڑوسی کون ہے؟ کاہنانہ دور یا پھر شریعت جو ہے وہ پڑوسی ٹھہری؟ نہیں، وہ جو سامری ہے وہ پڑوسی ہے، وہ مددگار ہے، اور وہ دوسرا مددگار بھی وہی بھیجتا ہے۔ اس نے کہا جب تک میں نہ جاؤں تمہارے لیے دوسرا مددگار نہیں آ سکتا۔ تمہارا پڑوسی جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، جو تمہاری جو ہے وہ دیکھ بھال کر سکتا ہے، جو تمہیں میری بابت سکھا سکتا ہے، جو تمہیں میرا عرفان دے سکتا ہے، جو قدوس کے عرفان سے تمہیں ملبس کر سکتا ہے، جب تک میں نہ جاؤں وہ نہیں آئے گا۔ مسیح یسوع ہمارا پہلا مددگار جو مصلوب ہوا، کیونکہ اس نے اس کلام اور اس شریعت کا دعویٰ سیٹسفائی کیا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ انسان جو ہے گناہگار جو ہے اس کو موت آنی چاہیے۔ اس نے ہماری مدد کی کہ اس موت سے ہماری جان چھڑا دی۔ اور دوسرا مددگار اس نے بھیجا تاکہ ہم خدا شناسی جو ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے اسے پا سکیں۔ اور ہمیں اس فقی جو ہے جو مجمع میں سے نکل کر آیا ہے اور یسوع مسیح سے اس نے سوال کیا ہے، اس کی گفتگو سنیے۔ اس نے کہا 33 آیت میں لکھا ہے، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ یہودی فقیہ ہو اور ایسی بات کرے یہ مختلف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے جو بات کی، اس نے کہا کہ خدا شناسی جو ہے وہ ذبیحوں سے، سوختنی قربانیوں سے بڑھ کر ہے۔ ان ادر ورڈز اس نے اقرار کیا اس بات کا کہ کوئی نیا کام جو ہے وہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پرانی انسانیت، پرانی مشق، پرانی پوشاک جو ہے وہ اب مددگار نہیں رہی۔ خدا کا کلام، مسیح یسوع مجسم کلام مددگار ہے۔ اور ہم نے پچھلے دنوں بھی سیکھا تھا خدا شناسی جو ہے وہ سوختنی قربانیوں سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔ ہوزیا 6:6 میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی۔ اور آج پھر جو ہے ہم نے ایک ایسے فقی جو قطعاً بھی مسیح کا جو ہے وہ طرفدار نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے علم کا خواہاں تھا کہ میں اپنے علم کی دھاب، کیونکہ اکثر جو ہے ہم کسی بھی شخص کے سوال میں سے ہم اس کے علم کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کس قدر جو ہے با علم ہے، ہوش مند ہے۔ کسی کا سوال ہی جو ہے اس کے علم کی آگاہی دیتا ہے۔ اور یہ فقی جو ہے جس نے سوال کیا تھا اور مسیح کے جواب میں اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ خدا شناسی، خدا کا علم، خدا سے محبت رکھنا، اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا
जो है वो ज़बीहों से और सुख्तनी कुर्बानियों से बढ़कर है। कंक्लूड करते हुए इस बात को वो ये कि खुदावन ने जिस बात के लिए जो है हमें बुलाया है कि गैर कौमें उसके साथ निजात में शामिल हों, उसने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। और मेरा और आपका पड़ोसी मसीह के अलावा कोई नहीं है। जिस तरह से मैं और आप अपने बदन की फिक्र करते हैं, इसी तरह से जरूरी है हम में से हर शख्स मसीह के कलाम और उसके जलाल की फिक्र करे। जैसे हमें जो है मसीह में होते हुए अपनी जो है वो रैपो बहुत पसंद है या उसकी बड़ी फिक्र रहती है, कोई मुझ पर उंगली ना उठाए। तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। हमें एक बड़ी फिक्र रहती है, कोई मुझ पर इल्जाम ना लगाए। तो मेरे पड़ोसी पर भी जो यीशु मसीह नासरी है, मेरे सबब से दुनिया का कोई बशर उसके नाम की तकफीर और तहकीर ना करे, हकारत ना करे। इस तरह से जिए कि कोई शख्स हमारी जो है वो रूहानी जिंदगी की हकारत ना करे। पर इस बात की फिक्र ना करें, बाज लोग जो हैं वो इसीलिए जो है वो दुनिया में आए हैं, शायद वो कुछ भी हो, वो हकारत करते हैं, बिलावजह भी करते हैं, किसी रीजन के बगैर भी करते हैं, और उनको कोई रीजन भी नहीं चाहिए होता। इस बात से बेदिल ना हो, सच्चाई सिर्फ खुदा जानता है। जो हमारे दिलों में रहता है, जो हमारी रूह में बसता है, जिसका इरफान हमें मिला है, जो सुख्तनी कुर्बानियों से बालातर है, वो यीशु मसीह की पहचान है। इसीलिए लिखा है कि फिर लोग ये नहीं कहेंगे खुदा को जानो, बल्कि वो सब मुझसे तालीम याफ्ता होंगे। जब कभी भी खुदा के कलाम को सीखने का मौका मिले, जब भी उसे जानने का मौका मिले, हमेशा खुदा के कलाम की किसी भी बात को सिर्फ माली पहलू, जिस्मानी पहलू, सिविक जो है वो पहलू, या फिर मॉरल जो डायमेंशन है, वहां तक महदूद ना रह जाएं कि कलाम का इस बात का मतलब सिर्फ यही है। हमेशा याद रखिए, एक खुदा है जिसका कलाम उसकी गवाही देता है, उसकी गहरी बातें बयान करता है। उस वजह को ढूंढने की कोशिश में लगे रहें जिस वजह से उसने हमारे साथ कलाम किया है। नो डाउट वो कभी नहीं चाहता हम दुनिया में जो है वो बुराई जो है, बुराई के नाम से जुड़े रहें और हम बुरे कहलवाएं, बदजुबान हों, झूठ बोलने वाले हों, या दूसरों पर इल्जाम तराशी करने वाले हों। खुदा कभी नहीं चाहता कि हम में से कोई ऐसे किरदार के साथ जिंदा रहे। लेकिन उसके बावजूद इससे बढ़कर, इससे बियॉन्ड, इससे जो है वो बालातर होकर सोचें कि खुदा की अपनी जात की डायमेंशन इसमें कहां मिलती है। शायद हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है वो कबीले, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे पड़ोसी या गुड समैरिटन की जो है वो तारीफ सिर्फ इतनी ही सी करते हैं, दूसरों की मदद करना, अच्छे काम करना, किसी का दिल ना दुखाना, ये एथिक्स हैं। इससे आप अपनी दुनिया बेहतर बनाते हैं, आप अपना माहौल पुरअमन बनाते हैं, आप सबसे जो है वो मेल मिलाप रखते हैं, आप कंट्रोवर्शियल नहीं होते। लेकिन खुदा का कलाम इससे बालातर है, ये आसमान की बुलंदियों को और खुदा के दिल को छूता है और जमीन की गहराइयों से बढ़कर गहरा है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। सताई बातों से निकलकर खुदा की कुदरत के गहरे मुकाशफों की तरफ बढ़ें, ताकि खुदा की जात का इरफान, खुदा शनासी, कुदूस का इरफान जो है वो हमें मुयस्सर आए, ताकि हम उसके जो है उससे उसके माइंड को, उसकी सोच को, उसके ख्यालों को जान सके। कलाम मुकद्दस में एक जगह पर जो लिखा है ना, तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं है, यानी तुम्हारी अप्रोच, तुम्हारी सोच वहां तक नहीं पहुंच रही जहां पर मैं सोचता हूं। इसीलिए हम जो है वो एक पेज पे नहीं है, हम मुख्तलिफ डायमेंशन और डायरेक्शंस में हैं, क्योंकि मेरी सोचें तुम्हारी सोचों से अलग हैं, बालातर हैं, जो है वो मुख्तलिफ हैं। तुम वहां पर सोच ही नहीं पा रहे हो, तुम मेरे माइंड को जो है वो रीड ही नहीं कर पा रहे हो, मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। खुदा का इरफान, खुदा की जो है पहचान ज़बीहों से, सुख्तनी कुर्बानियों से बेहतर है, रियाजतों से बेहतर है, बड़े बड़े हदियों से बेहतर है। खुदा को पहचानने की कोशिश में लगे रहें, ताकि उसका जलाल हम सब के सबब से
ظاہر ہوتا رہے، تاکہ ہم زمین پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی جو وجہ ہے یا بیٹے ہونے کی جو کریکٹر ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر سکیں، اس کا اظہار کر سکیں، اس کی مینیفیسٹیشن ہو، تاکہ دنیا پر جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں ظاہر ہوں جن کا کمال آرزو سے دنیا انتظار کر رہی ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم سب مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرے شکر گزار ہیں۔ تو نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، آگے پیچھے سے سنبھال رکھا ہے خداوند، تو نے گھیر رکھا ہے اپنے کلام سے، اپنی قدرت کی باتوں سے، خداوند اپنی گواہی کی باتوں سے، جو گواہوں کا بادل خداوند ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ خداوند فضل بخش دے، ہم بھی ہر اس خیال کو جو مسیح کی صلیب کے خلاف سر اٹھاتا ہے اسے تیرے تابع کر دیں، اور ہمارا وہ پڑوسی جو ہمارا مددگار بھی ہے ہم اسے پہچان سکیں کہ وہ کون ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں کہ کیسا بڑا قدوس ہے جو آسمان کی بلندیوں اور زمین کی گہرائیوں سے بھی گہرا ہے، وہ یونیورس سے بھی بڑھ کر اور بالا تر، اور اس یونیورس کے باہر بھی وہ بہت بڑا خدا ہے۔ خداوند تیری تعریف، تیری حمد ہو، تیرا شکر ہو خداوند، ہمیں اس قدوس کے عرفان سے، اس کے قدوس کا عرفان، اس قدوس کا عرفان فہم ہے، ہمیں اس فہم، اس انڈرسٹینڈنگ، اس مائنڈ کو خداوند ہمیں بخش دے جو مسیح کی گہری باتوں کو سمجھ سکے۔ تیرا شکر، تیری حمد اور تیری تعریف ہو، یسوع ناصری کے نام میں۔